अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। सबसे पहले तो कोहिनूर चैनल के व्यूअर्स और आखिर कब तक के व्यूअर्स को मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि दुआ भी करते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक जो है आसानियाँ पैदा करे पाकिस्तान के अवाम के लिए जो महंगाई के मारे हुए हैं, दुखों के मारे हुए हैं। इसके अलावा आज की जो अपडेट्स हैं वो शेयर करूँगा, जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे आखिर कब तक में। सबसे पहले तो जो खबर है कि $1 अरब की किस्त के लिए IMF की टेक्निकल टीम जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है और कल से वो मुज़ाकरात करेगी। ये $7 अरब जो है, हर साल $1 अरब देना है उन्होंने हमें, उसके लिए हमारी लकीरें निकलवाई जाती हैं, हमसे शराइत मनवाई जाती हैं और अभी जो है उनकी टीम फिर आ गई है। इसके अलावा हमने देखा कि माजी की तरह अब भी फलों, सब्जियों और अशिया ज़रूरत की चीज़ों में कीमतें जो हैं उनकी रमज़ान की आमद के साथ ही आसमान पर पहुंच चुकी हैं। चीनी जो अब तक की रिपोर्ट है वो 170 रुपये किलो तक पहुंच गई है, अंडे 300 रुपये के करीब पहुंच चुके हैं और इसी तरह बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आवाम की जो है बर्दाश्त से, क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में हर साल ही महंगाई का तूफ़ान आता है। हमारा जो लास्ट प्रोग्राम में था उसमें मदर चौधरी ने एक बात की थी, तो उसके ऊपर खैर डिटेल बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा था जी ये सप्लाई और डिमांड का मामला है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये सप्लाई डिमांड का मामला नहीं है, ये नीयतों का फतूर है, ये माफियाज का काम है, ये कार्टल्स का काम है। आज डिस्कस करेंगे कि हुकूमत कितनी जिम्मेदार है। उसके अलावा मुल्की मईशत में बेहतरी के सम्राट अवाम तक पहुँच रहे हैं और कल वज़ीर आज़म एक साल में होने वाली कामयाबियाँ जो उन्होंने समेटी हैं बकौल उनके, वो उनका जो है उसकी कामयाबियों पर खिताब करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। ऐसा कहना था अताउल तारड़ का, जो वफाकी वज़ीर जो है इत्तलाआत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ तो आपस में लड़ रही है और ख़त्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी है रियासत को। रियासत शायद वो हुकूमत को कहते हैं, बहरहाल हुकूमत हरगिज़ भी रियासत नहीं होती है। रियासत तो 5-6 चीज़ों का जो उसके इंग्रीडियंट्स है, जो हुकूमत है उसका एक छोटा सा अंसर है। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, अगर टाइम हमारे पास होगा, कि क्या ज़ेलेंस्की और यूरोप मिलकर जंग में तोसी करना चाह रहे हैं, जो ऑनगोइंग जंग है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। इसके अलावा बरतानिया अमेरिका की सपोर्ट के बगैर रूस के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट कर सकेगा, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या बरतानिया और रूस के $300 अरब जो उनके बैंक्स को पड़े थे उसको सीज करके उसने हड़प किए हुए हैं, जिनके ऊपर पाबंदी लगाई है, उनको हड़प करने के चक्कर में जंग बंदी के खिलाफ है, बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है। अपने मेहमानों से पूछेंगे। और फिर एक और क्वेश्चन है जो इस वक्त आलमी बदलते हुए, तेजी से बदलते हुए हालात, ट्रंप के आने के बाद उस तनाज़ुर में कि पाकिस्तान दुनिया के मौजूदा बदलते हालात में बरतानिया के करीब जाने की कोशिश क्यों कर रहा है, और क्या दुनिया यूरोप और अमेरिका के दरमियान जंग का सामना करने जा रहा है, हो रहा है, जो क्या दुनिया को जो है यूरोप और अमेरिका के दरमियान जंग का सामना करना पड़ रहा है, होने जा रही है, जंग होने जा रही है। एक जंग हमने देखी अमेरिका और क्या ज़ेलेंस्की ने जंग बंदी का मौका गंवा दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ आखिर कब तक में होंगे इमाम शेख साहब, वेलकम टू द शो। नासिर शराजी साहब, शाही साहब, वेलकम टू द शो। आपका टेक इसके ऊपर जी, $1 अरब की किस्त के लिए IMF की टीम की पाकिस्तान आमद हो गई। सबसे पहले काशिफ भाई, आपके KN न्यूज़ के व्यूअर्स को, नाजरीन को मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक की तमाम बरक़ात, फजीलतें ये तमाम अहले पाकिस्तान के लिए हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ये रमज़ान और इसके बाद आने वाले माहो साल तरक्की और कामरानी से हमें सरशार करे, आमीन। काशिफ भाई, जहाँ तक आपने बात की है कि $1 बिलियन की कि IMF के साथ, IMF का इस टाइम मामला ये हो चुका है कि IMF आपको हर जगह पे
ہر چیز کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں. وہ آپ کے چیف جسٹس سے لے کے فائنانس کے اندر بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں, اور کیونکہ آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں, آپ فائنانس مانگ رہے ہیں, آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں, تو آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں جو کہ وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ جو پیسہ وہ دے رہے ہیں ان کو کس طریقے سے واپس ملے گا. المیہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم یہ پیسے اس طریقے سے واپس کریں گے. ہم آسان روٹ لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں عوام کے اوپر ہم مزید یہ ٹیکس لگائیں گے. پہلے ہی عوام جو اتنا پسی ہوئی ہے اور جس کے اوپر میرا خیال ہے ایشیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ہے, اتنا ٹیکس تو شاید یورپ میں بھی نہیں ہے جتنا ٹیکس ہمارے ہاں ہے, اور ملٹیپل ڈبل ٹیکسیشن ہے کہ اگر آپ نے ماچس خریدنی ہے اس کے را مٹیریل پہ ٹیکس ہے, ٹرانسپورٹ پہ ٹیکس ہے, فیکٹری پہ ٹیکس ہے, جو بجلی جس سے بن رہی ہے اس پہ ٹیکس ہے, جس جگہ سے وہ آئے گی اس پہ ٹیکس ہے. تو ہمارے تو ملٹیپل ٹیکسیشن ہے, اور یہ ٹیکسیشن ایسی ہے کہ نہ ختم ہونے والی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہر طرف ہمارے انٹرفیئر کر رہی ہے, چاہے وہ قانونی معاملات ہیں, چاہے وہ ہماری عدلیہ کے معاملات ہیں, چاہے وہ ہمارے فائنانس کے معاملات ہیں, چاہے وہ ہمارے آپ بیسک ہیومن رائٹس کی بات کر لیجئے جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے مواقع ان کو خود فراہم کیے ہیں. ہم نے یہ نہیں بتایا آئی ایم ایف کو کہ آپ کی لمٹ یہ ہے, آپ اگر پیسے دے رہے ہیں یہ انسٹالمنٹ آپ کو اس چیز کے تھرو پے ہو جائے گی, بلکہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام پہ اور ٹیکس لگائیں گے. آئی ایم ایف کا دن بہ دن یہ طریقہ کھلتا چلا گیا, اور آج وہ موقع آ چکا ہے کہ آئی ایم ایف اب کھل کے ایک قسم کی پیرلل گورنمنٹ چلا رہا ہے قسم کی. آپ جو معاہدے کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, پہلے آپ آئی ایم ایف سے اپروول لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس چیز کے اندر جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کو تو آپ صرف انٹیمیٹ کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کی کیا ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے مقام, آپ ایک خود مختار ملک ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کے معاملات میں مداخلت کریں. مجھے بتا دیجئے سبزی, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں؟ سب بالکل ہیں, سبزی, گوشت, یہ چیزیں تو دیکھیے یہ تو ہماری اپنی ہے نا, فروٹ, پھل جتنے بھی ہیں یہ اجناس, یہ ہماری اپنی, اس میں آئی ایم ایف کا کیا لینا دینا. لیکن ہم لوگ آئی ایم ایف کے آگے اس طرح پیچھے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو, غریب کو روٹی ملتی ہے نہ مل رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف کو ہم نے خوش کرنا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم ہر طریقے سے عوام کو لوٹ رہے ہیں. میرا خیال ہے جی $1 ارب کی قسط ہے. اب $1 ارب کیا ویلیو ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی اتنی آبادی ہے, آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں آپ کہیں کہ جی $1 بلین کے لیے ہم آپ کے ترلے کر رہے ہیں اور اپنی اکانومی کا ستیہ ناش کر بیٹھے ہیں. ڈالر ریٹ ہم اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ ایشیا میں ہمارے سے اوپر ڈالر ریٹ ہی نہیں ہے, اور ہر طرف ہم نے مہنگائی کا پرچار کر دیا ہے. اور کیا ملا ہے ہم اس کے نتیجے میں؟ کیا ہماری کوئی سپورٹ ہوئی ہے؟ کیا ہم کدھر بہتری کی طرف گئے ہیں؟ اگر تو ڈالر نیچے کرنے سے بہتر گئے ہیں تو ڈالر کو آج ہی $500 کا کر دیں تاکہ مزید بہتری آ جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے اور مزید بدتری آئے گی. عوام اس ٹائم بہت برے حال میں ہے, عوام پسے میں ہے. عوام کو آپ ذرا نکل کے دیکھیے باہر, سر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا عوام کے پاس آپ کا پیسے ٹیک آ نہیں. گیا جی, آگے چلتے ہیں. شاہی صاحب, $1 ارب کی قسط کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم کی پاکستان آمد, اور وہ جائزہ ٹیم ہے یہ, جس نے ایک ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ 6-7 سال میں ہمیں $7 ارب دینا ہے. تو اس کی $1 ارب کی جو قسط ہے میرے خیال میں دوسری قسط ہے یہ, تو اس کے لیے ٹیم آ گئی. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ کاشی صاحب, آئی ایم ایف کی ٹیم جو کچھ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مل کے حکومت پاکستان کے جو کنسرن کوارٹرز اور نمائندے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں, یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ. دیکھیے عالمی مالیاتی ادارے جتنے ہیں ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ مختلف ممالک کو دیں اور اس پہ جو سود ہے وہ کمائیں, اور پیچھے جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس کو آرم ٹوسٹنگ کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں. جب کوئی ملک ان کی بات نہ مان رہا ہو تو آئی ایم ایف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی گراؤنڈ ریئلٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فیزیبل نہیں ہوگا اس ملک کو لون دینا, اور جب ایسا نہ ہو تو وہ پھر وہ قسطیں جو ہیں وہ برقرار رکھتے ہیں اور مختلف تواتر کے ساتھ وہ پیسہ آتا رہتا ہے. دوسری اس میں ایک اور چیز ہے جو ابھی ویری ریسنٹلی قوم کے سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو آدمی نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو سروس چارجز کے نام پہ ایک ہیوج اماؤنٹ دی جاتی ہے. میں اس کو لفظ کمیشن کہوں گا, اور اسی طرح جو ادارے دے رہے ہوتے ہیں وہاں بھی کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ان کو بھی فیس کے نام پہ, کنسلٹنسی کے نام پہ, یا جو بھی آپ اس کو نام دیں ان کو بھی ایک خطی رقم دی جاتی ہے. تو یہ دونوں طرف کا مفاد ہوتا ہے, لہٰذا یہ دو پارٹیز جو ڈائریکٹلی نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے. سو دے ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ یہ لون آ جائے. اور میں نے آج تک کوئی ایسا موقع نہیں دیکھا کہ جب بڑی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ نہ چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو لون نہ دیا جائے اور آئی ایم ایف نے وہ لون دیا ہو. باقی یہ سارا ڈرامہ ہے
کہ جناب وہ ان کی باتیں مان لیں تو ان کی باتیں نہیں مانی جا رہی، تو انہوں نے کہا کہ جی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں کر رہے. یہ سب نورا کشتی ہوتی ہے. گو اس کا خمیازہ عام آدمی بھگتتا ہے. تمام تر مسائل جو ہیں اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اچھا مہنگائی تو ایک طرف رہی، اس کے بعد جو کرپشن ہے اس میں تو IMF کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن اب رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں کہ آذان ہوتے ہی افطار کے فوراً بعد پورا پاکستان، جس میں میں خاص طور پہ نامنیٹ کر رہا ہوں تاجر برادری کو، وہ مسجدوں کی طرف دوڑ لگتی ہے کہ جناب نماز قضا نہ ہو جائے. اور اس آذان سے پہلے جو عوام کی کھال اتاری جا رہی ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی ایک طرف، کئی سو گنا منافع ایک طرف، اور ساتھ ہمیں ایک نیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے صدرا سے کہ جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے. دیکھیے یہ تو کارپوریٹ کلچر جو ہے اس کی زبان ہے، یہ تو لوٹ مار کا کلچر ہے. اسلامک کلچر کیا ہے کہ 1,00,000 فرض کیجئے بیگ جو ہیں وہ چینی کے رکھے ہوئے ہیں اور کنزیومر اس کو 10 دنوں میں خرید لیتا ہے، قیمت وہی رہے گی. وہ چینی نہیں خرید جاتی، وہ 1 ماہ 2 ماہ پڑی رہے، قیمت وہی رہے گی. اچھا آپ نے یہ ٹاپک شروع کر ہی دیا ہے تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے ہمارے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی چینی کو ایکسپورٹ کیا ہے جیسے ماضی میں کرتے رہے، اور پھر یہ بھی اس کا بھی خمیازہ ہے کہ آج چینی جو ہے 170-80 روپے کلو لاہور میں پہنچ چکی ہے. کاشف صاحب ہم نے اسی پروگرام میں آپ ہی کی میزبانی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہ ایک مافیا ہے اور یہ سیاسی رشوت کے طور پہ اجازت دی جا رہی ہے اور اس کا خمیازہ عام آدمی بھگتے گا. اسے حکومت نے کہا نہیں جی سرپلس ہے، سرپلس ہے، اتنی زیادہ سرپلس ہے کہ ہم نے گنجائش رکھ لی ہے. اور ہم نے یہ بلیک اینڈ وائٹ یہ کہا تھا کہ چینی کی قیمت بڑھے گی، بلیک مارکیٹنگ زیادہ ہوگی، وہی ہو رہا ہے. تو ایک خاص مافیا جس میں آف کورس سیاسی مافیا بھی شامل ہے، اس کی معاونت سے، اس کی آئینت سے اس کو نوازا گیا ہے. شاہد صاحب یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، گورنمنٹ تو کچھ اور کہتی ہے، وہ تو ایک جو ہے جملہ اس کو یوز کرتے ہیں کہ شرح مہنگائی کم ہو گیا، ویئر ایز گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، اس کی شرح ضرور کم ہوئی ہوگی. لیکن ابھی جو ڈیٹا ہے، لیٹسٹ ڈیٹا ہے، اس میں کچھ چیزوں کی جو شرح ہے وہ 14-15% بھی پچھلے 15-20 دن ایک مہینے میں ہوئی ہے. تو اس لیے اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے رمضان المبارک میں مہنگائی کا طوفان، یہ سپلائی ڈیمانڈ والا جو بات کرتے ہیں وہ تو بالکل جھوٹ ہے. آبادی تو وہی ہے، سپلائی بھی اگر وہی ہے اور ڈیمانڈ بھی وہی ہے تو پھر کیسے بڑھ گئی؟ حکومت کتنی ذمہ دار ہے پرائس کو کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیے جی حکومت ایز اے میٹر آف فیکٹ، صرف آج کی میں بات نہیں کر رہا، اس دور حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جتنے ادوار ہیں، جتنے رمضان ہیں، جتنے ماہ و سال ہیں، مافیا ہر زمانے میں ڈومینیٹ کرتا ہے کسی دور کی کسی حکومت نے. اور خاص طور پہ یہ حکومت جو دعوے دار ہے نا جی شرافت کی، سیاست کی اور میرٹ کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، یہاں تو دور دور کسی چیز کا نام نشان نظر نہیں آتا. سب سے زیادہ ناکامی موجودہ حکومت کی اور پی ڈی ایم گورنمنٹ جس میں یہ تمام جماعتیں شامل تھیں ان کی یہ ہے کہ یہ کسی معاملے کو کنٹرول نہیں کر سکے. لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں نہیں ہے، پرائس ہائی کنٹرول میں نہیں ہے، اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی کنٹرول میں نہیں ہے. کوئی بات جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ نااہل ہیں، اس میں تو کوئی خاص مطلب راکٹ سائنس ہے ہی نہیں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ تو آپ ایک عام آدمی کو بھی کسی منصب پہ بٹھا دیں تو وہ چیزیں وہ بھی کنٹرول کر لے گا. یہ اگر کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو ایک ان کا جو ہے نا جی انٹرسٹ وہ یہ کہ تاجر برادری کو کچھ نہ کہا، یہ ہمارا ووٹر ہے جی، یہ ہمارا سپورٹر ہے جی، اس کو ہم نے ناراض نہیں کرنا. ہر دور کی یہی کہانی ہے، عوام اور تباہ ہو سب سے بڑا مافیا یہی ہے جی. اور عوام جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 60 صفحوں کا سپلیمنٹ آج کل جو اخبارات کو دیا گیا ہے اور کئی ارب روپے کے اس میں اشتہارات ہیں، وہ موضوع گفتگو ہے پورے ملک میں اور ساری دنیا میں ہمارا مذاق بنا ہوا ہے. یہ اللہ نے اس دین کو بہترین دین قرار دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمام دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے کہ یہ دیکھیے اتنا بڑا اسلامی ملک ہے، اسلام کا نام صبح و شام یہ 5 مرتبہ لیتے تھکتے نہیں ہیں. اور ان کا کردار دیکھیں تو کردار صرف اس مافیا کا نہیں ہے، کردار حکمران طبقے کا بھی دیکھنا چاہیے اور بیوروکریسی کا بھی دیکھنا چاہیے، اور جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے ہیں یعنی جنہوں نے چیزوں کو چیک کرنا ہے، چیک اینڈ بیلنس کے جو ذمہ دار ہیں ان کا بھی تو کردار دیکھیے نا. ہر آدمی کا آپ کا کردار. ٹیک آ گیا جی. شیخ صاحب پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں. ویسے بھی پھل جو ہے اور سبزی بھی اسپیشلی اگر آپ کبھی مارکیٹ میں گئے ہوں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی سبزی 300-400 روپے سے کم کلو نہیں ہے، جو 10-15 روپے کی آئٹم ہوا کرتی تھی. چینی بھی آج جو ہے 170 اور 180 روپے کلو پر پہنچ گئی.
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ کی ناقص پالیسی تھی ایکسپورٹ کرنے کی چینی اس کا بھی شاخسانہ ہے، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس میں حکومت کو کتنا ذمہ دار آپ ٹھہراتے ہیں؟ کاشف تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں۔ کاشف بھائی، ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ بالکل حقائق کے اوپر اپنا تجزیہ کرے اور وہ بات کرے جو جائز ہے، اور اس میں چاہے کوئی بھی پارٹی ناراض ہوتی ہے، خفا ہوتی ہے، اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ایگریڈ۔ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیے چینی کی پرائس کی آپ بات کر رہے ہیں تو چینی کی جو فیکٹریاں ہیں زیادہ تر وہ کن کی ہیں؟ آدھی فیکٹریاں جہانگیر ترین صاحب کی ہیں، باقی کی فیکٹریاں کن کی ہیں؟ پولیٹیشنز کی ہیں۔ تو اب تو بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا بزنس کرنا ہے، خود ہی اپروول دینی ہے، خود ہی ایکسپورٹ کر لینی ہے، باہر سے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں وہ جہانگیر ترین کا نام اس لیے لے لیا کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں، ادروائز تو شریف فیملی اور دوسروں کی بھی تو فیکٹری ہیں، وہ کیوں جی نہیں لیا؟ زرداری صاحب کی زرداری بھی صاحب ہیں، کی بالکل ہیں سر، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیشنز کی بھی ہیں۔ تو اب اگر اس چیز کے اوپر آپ غور کریں تو پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ آ گیا کہ آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کبھی آپ این او سی جاری کر دیتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کا، کبھی آپ بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ شوگر مافیا کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہم شوگر فیکٹریز کو اتنا ہم سبسڈی دے رہے ہیں، کائی کی سبسڈی دے رہے ہیں؟ یہ آپ ان کو پہلے سے ہی وہ اتنا کما رہی ہیں، ان کو سبسڈی دینے کی بات ہی نہیں بنتی۔ گنوں والوں کو گنے کی جو کاشت کرتے ہیں ان کو پورا منافع نہیں دیتے، پورا ان کا گنا سکھا کے پھر اس کے بعد ان کو گنے کی قیمت ادا کی جاتی ہے، وہ گنے بھی کا قسطوں میں۔ ویٹ ہی تب کیا جاتا ہے جب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جی، اور اس کی پھر اس کی ادائیگی جو ہے اس کے بھی 3 ماہ بعد کی جاتی ہے اگر کسی خوش قسمت کو مل جائے۔ اور اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ گنا کاشت کم سے کم کرنے لگ گئے ہیں، اس جگہ پہ باقی جو کراپس ہو رہی ہیں۔ نہیں گنا بھی کم کرنے لگ پہ تو آٹا بھی پچھلے سال کی وجہ سے آج سنا کم ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ؟ جی اب یہ ایک المیہ جو سوچنے والی بات ہے، لیکن دوسری طرف میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ خاص کر میں پنجاب گورنمنٹ کو اس کے اوپر کم از کم ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے روٹی 16 روپے کی ہے، نان انہوں نے 30 روپے کا کر دیا ہے اس چیز کے اندر۔ اور بریڈ میں خود کیونکہ خریدتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ پہلے ہمیں بریڈ 220 کی ملا کرتی تھی، اب وہی بریڈ ہمیں ڈبل روٹی تقریباً 180-200 روپے کی مل جاتی ہے۔ رس کا پیکٹ بھی کم ہوا ہے، دودھ بھی اسی طرح انہوں نے اس طرح بڑھنے نہیں دیا۔ تو ان چیزوں پہ تو انہوں نے قابو کیا ہے، لیکن جو مین چیزیں ہیں جس طرح چکن ہے اس کو بہت مہنگا ہوا ہے، سبزیاں اور پھل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت مہنگے ہوئے ہیں۔ رمضان کے اندر سبزی پھل مطلب ایک عام آدمی کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو گیا، ٹائم کی ہانڈی بنانا۔ اس کے اوپر حکومت کو ضرور توجہ دینی چاہیے۔ حکومت یہ آپ دن بہ دن دیکھیے موٹر سائیکلوں کی پرائسز کہاں جا رہی ہے، عام آدمی کی سواری ہے نا موٹر سائیکل، اس کے اوپر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ گاڑیوں کے اوپر حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، جو گاڑی کا من مانے ریٹ لے رہے ہیں ان کی مرضی ہے۔ حکومت کو اس کے اوپر پریسائز ہو کے ان سب کے ساتھ بات کر کے ان کو قابو میں پرائسز لانی چاہیے۔ آپ ایکسپورٹ کو تو بھول جائیں، یہ کیا ایکسپورٹ کریں گے، چینی کی چیز بنا رہے ہیں۔ آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، بریک پہ جانا ہے۔ تو یہ جو مہنگائی کی جو بات ہے بڑا امپورٹنٹ بات ہے، تو یہ جو بیوروکریسی ہے جس میں ڈی سی کمشنر اور نیچے اے سی اور مجسٹریٹس آتے ہیں، کیا یہ حکومتوں کے ساتھ حکومتوں کو سپورٹ نہیں کرتے یا پھر یہ بھی کرپٹ ہے؟ ویورز اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں شارٹ کمرشل۔ ویلکم بیک ویورز، ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بیوروکریسی کا جو رول ہے۔ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے بھی بیوروکریسی کے تھرو ہی یہ چیزیں جو ہیں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں۔ میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا شاہی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی اتنی ویورڈ ہو گئی ہے، یا پھر حکومتوں کی نیتیں نہیں ہیں، یا پھر بیوروکریسی کو جو سزائیں ملتی تھیں خود احتسابی ہوتی تھی، جو ان کے اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی وہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے یہ نوبت آ چکی ہے؟ کاشف صاحب، بیوروکریسی کا رویہ پچھلے تقریباً 7 سے لے کے 10 سال کا جو عرصہ ہے اس میں ایبسلیوٹلی بدل چکا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیوروکریٹ دیانتداری سے، ایمانداری سے یا عوام کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے حکومت خوش نہیں ہوتی۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو لائن وہ دے رہے ہیں بیوروکریٹ اس پہ عمل کریں۔ اب تازہ ترین واقعہ ہے جس کی سوشل میڈیا پہ بہت دھوم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک مشیر نے کہا کہ اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگا دیا جائے۔ وہ صبح خیبر کا دورہ کر رہے تھے، وہ خاتون افسر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ رولز کے مطابق نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس خاتون کو ودن نو ٹائم ٹرانسفر کر دیا گیا، وہ گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، کلیکٹر کسٹمز۔ جی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بیوروکریسی کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا، اس قسم کی باتوں پہ خام خام کو پنش کیا جائے گا، انڈر پریشر رکھا جائے گا، تو وہ پھر کیا کر سکیں گے اور کیا نہیں کر سکیں گے، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ نہیں، وزیر خزانہ کو لیے یہ گاڑی ارینج جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا کہ پہلے نان کسٹم پیڈ ایک گاڑی جو ہے وہ مہیا کی گئی،
پھر ان کا جینا چاہا، وہ پھر ان کے ساتھ جو سٹاف تھا اس کے تصرف میں آ گئی. تو بہرحال یہ تو کہانی ایک طرف ہے. میں ایک اور خاص بات آج ذکر کرنا چاہوں گا جس کا رمضان کے ماہ سے تعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے مشاہدے میں ہوگا، چونکہ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں سعودی عربیہ سے کئی ٹن کھجوریں جو ہیں وہ پاکستان بھجوائی جاتی ہیں، اور یہ کہہ کے بھجوائی جاتی ہیں کہ غریب اور نادار لوگوں کو یہ تقسیم کی جائیں جن کی قوت خرید نہیں ہے. میری زندگی میں کم از کم ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد پہ لینڈ کی ہوئی کھجور جو ہے وہ کسی غریب آدمی تک آج تک پہنچی ہو. وہ پیکٹ بنتے ہیں اور وہیں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں اور بلک میں پہنچتے ہیں جو خود افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ طرز عمل دیکھیں نا جی، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، حکمران طبقے میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے. یعنی بددیانتی کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو کوئی ہاتھ سے جانے دے. تو ایسے میں عوام جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے جی یہ تو تخریب کار ہیں، ان کو پکڑو، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ان پہ مقدمات بناؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کی زبانیں بند کرو. اب میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پیکا آرڈیننس جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یورپی یونین کی ٹیم آئی تھی، IMF کی اس سے پہلے بھی ٹیمیں آئی ہیں، وہ دیکھ کے گئی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ عالمی تنظیمیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ دیکھ کے گئی ہیں اور انہوں نے اپنے پیرنٹ آفیسز جو ہیں ان کو رپورٹ کیا ہے. شیخ صاحب، بیوروکریسی کا رول ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ مہنگائی کی شرح جو ہے ہم کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں. کیونکہ اگر حکومتی زوما کی بات سنیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب بہت اچھا ہے، ویراز جب ہم اپنے گھر کے کچن کے بجٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہم سب کو ہم جو ہیں پریشان ہوتے ہیں. تو یہ جو مہنگائی ہے آرٹیفیشل مہنگائی ہے، یہ اصل مہنگائی نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنے میں بیوروکریسی ناکام کیوں ہے؟ سر ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے یہ تقریباً ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے اور پاکستان کو نیچے لے کے جانے کے اندر ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی انہوں نے ایسی پالیسی نہیں بنائی، کوئی پولیس ریفارمز نہیں بنائے، کہیں پہ کوئی پرائس چیک لسٹ کا کوئی طریقہ وضع نہیں کیا گیا، کسی جگہ پہ کنزیومر کے لیے اگر اس کی کمپلینٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کیا گیا. تو ان لوگوں کا طریقہ کاری واردات ہی ہے کہ بس اپنا منافع دیکھنا ہے اور اپنا فائدہ دیکھنا ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں دیکھنا. عوام کے کھاتے میں کیا آئے گا اس سے ان کی کوئی غرض نہیں ہے. عوام سے ملنا تو درکنار، مطلب ان کو تو یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ اتنے وسیع گھروں اپنے وسیع و عریض گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے آپ دفاتر میں چلے جائیں تو ماشاءاللہ وہ دفاتر اتنے بڑے بڑے ہیں اور آگے پھر اس کا سٹاف اتنا ہے. اندر وہ چائے پی رہے ہوں گے اور باہر وہ پی این 8 بیٹھے ہوں گے اور 8 پی این کہہ رہے ہوں گے کہ صاحب اندر میٹنگ میں ہیں. اور مطلب وہ ایک عجیب قسم کی پوری دنیا کے اندر نا یہ بیوروکریسی کا سسٹم ختم کیا جا رہا ہے. باقاعدہ لوگوں کو ایک ایکسیس دی جا رہی ہے، ڈائریکٹ اپروچ دی جا رہی ہے، سہولتیں پیدا کی جا رہی ڈائریکٹ کانٹیکٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں اور آپ کو آن لائن ہی آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. ہمارے ہاں وہ اتنا مشکل سسٹم کیا ہوا ہے کہ ایک اگر آدمی نے کوئی اپنا کام جائز بھی کروانا ہے تو اس کو اس تک پہنچنے کے لیے وہ پہلے وہ وسائل لگانے پڑتے ہیں کہ جو اس کا آدھے پیسے تو ادھر ہی خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بیوروکریسی کو اس چنگل میں سے آسانی سے عوام کو نکلنے دیں گے، کیونکہ ان کا یہ بڑا منافع ہے، یہ کاروبار ہے ان کے لیے، وہ نوکری سے زیادہ ان کا کاروبار ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی طرح سے اپنی یہ طاقت، یہ اپنی یہ اتھارٹی اور اپنی یہ ساری چیزیں یہ عوام سے نہیں جانے دیں گے. اور یہ عوام کو ڈیپولیٹیسائز کرنا ہوگا سرکاری محکموں کو. بالکل جس طرح باقی دنیا میں یورپ میں ہو رہے، باقی چیزوں میں آپ ٹیکسز میں تو فوراً آ جاتے ہیں، یورپ ٹیکس لے رہا ہے یہ کر دو، آپ اس سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو عوام کو کم از کم یہ اس کو ختم کریں، آپ بیوروکریسی کو، یہ ایک ریڈ سٹرپ ہے، اس کو آف کریں. عطا تارڑ صاحب کا آج کہنا ہے کہ ملکی معیشت میں بہتری کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں اور شرح مہنگائی جو ہے وہ، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ 2011 کے بعد 1 پوائنٹ سمتھنگ پہ پہنچی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ میں ہے شرح مہنگائی، ناٹ مہنگائی. اور کل وزیر اعظم 1 سال میں ہونے والی جو ان کی اقتصادی کامیابیاں پر خطاب کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی تحریک انصاف آپس میں لڑ رہی ہے اور ختم ہو چکی ہے. عطا تارڑ نے کہا، ساتھ میں انہوں نے ان کو کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ خود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سیاست کی، ریاست کو بچانے کے لیے، معیشت کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی. تو سیاست ہی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کا سہارا لے کے آپ حکومت میں آ سکتے ہیں، کم از کم پاکستان میں. تو وہ ان کی اس بیان میں
काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपका टेक। देखिए जी, अतात आरड़ साहब जो अदाद शुमार पेश करते रहते हैं महंगाई के हवाले से और अपनी हुकूमत के कारनामों के हवाले से, उनको जब आम आदमी सुनता है तो उनकी शान में जो कसीदा पढ़ता है वो कसीदा उन तक नहीं पहुंचता। अगर वो कभी अवाम में आए, मैं सिर्फ अतात आरड़ साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी वजीर बगैर सिक्योरिटी के ज़रा अवाम में आए और आके उनको अपनी परफॉर्मेंस गिनवाए, उसके बाद रिएक्शन देख लें कि क्या होता है। बाकी रहा कि अब जो आने वाली तकरीर है उसमें क्या अदाद शुमार पेश किए जाएंगे, हमें तो वो अदाद शुमार भी याद हैं जो हमारे एक साबिक फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने IMF को दिए थे और पता लगा कि वो अदाद शुमार गलत थे और हुकूमत पाकिस्तान को उस पर भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा था। तो गलत बयानियाँ जो हैं वो हर ज़माने में होती रही हैं और मुल्क का जो नाम है उसको डुबोने के लिए किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि हमें सच बोलना चाहिए। अब जो तकरीर मुतवक्को है उसमें यही होगा कि जी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और प्राइसेस जो हैं वो बहुत नीचे आ चुकी हैं, अवाम बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं और ये फ़लाँ का विज़न है और ये फ़लाँ का विज़न है। लेकिन जो असल अदाद शुमार हैं वो तो कौम के पास हैं, वो तो जो कंप्रोमाइज्ड मीडिया है उस पर तो वो नहीं आ रहे, वो तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं अदाद शुमार। और मैं समझता हूँ किसी अदाद शुमार के जमा करने या देने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी जो है वो खुद कैलकुलेटर है, वो महदूद आमदन रखता है, महदूद सी रकम लेके वो अपनी जेब में वो मार्केट में जाता है और अशिया सर्फ जो ख़रीदता है तो 10 चीज़ें ख़रीदना वो चाहता है लेकिन 3 चीज़ें ख़रीद पाता है, उसके पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो अब उस आदमी को अगर आप ये कहें कि चीज़ें बहुत सस्ती हैं और सूरत हाल बहुत बेहतर है तो वो आदमी कैसे एतबार कर लेगा? एक ख़ास तबका तो एतबार उस पर कर लेगा जो उस पर मुनाफा कमा रहा है, कारोबारी बरादरी है जिसका इंटरेस्ट वाबस्ता है, मुनाफाखोरी हो रही है और उनकी तिजोरियों में पैसा जा रहा है, वो तो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक करें। वो तो टीवी के टॉक शो में भी आते हैं। ख़ास एक तबका है दानिश्वरों का, मुआशरती दानिश्वरों का, वो कहता है जनाब खुशहाली जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही है। देखिए जो इंडिकेटर है ना वो क्या है कि डॉलर की प्राइस क्या है, पेट्रोल पे आपने कितनी लेवी लगा रखी है, कितना आप उस पर रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, अशिया सर्फ की कीमतें क्या हैं, क्या कोई बड़ा कर्जा आपने इस अब तो आज मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, उन्होंने कहा जी हुकूमत जो है अब बिजली खरीदना बंद कर देगी। मुझे जो समझ आई, क्योंकि कंप्लीट खबर नहीं है, डिफरेंट चैनल्स पे चल रही थी, उसका मतलब मेरे ख्याल में यही है कि ये जो आप लगा रहे हैं सोलर सिस्टम, उसकी जो क्योंकि 18% इन्होंने उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी, जो बिजली खरीदेगा डिस्कोज खरीदेंगे, तो आज ये आ रहा था कि ये हुकूमत ने एक्स्ट्रा बिजली खरीदना बंद कर दी है। देखिए कहानी और भी है, हमें ये बताया गया था, आदाद शुमार हम देखते रहते थे, 110 या 115 प्राइवेट प्रोड्यूसर थे जो बिजली बनाते थे और बेचते थे। IPP बताया गया जी, हाँ जी, उनमें से बताया जा रहा है कि जनाब 25 के करीब जो है उनसे रीनेगोशिएट हो गया है। सवाल ये है कि जो हुकूमत के अपने हैं तकरीबन 50 के करीब, वो ओवरनाइट बंद किए जा सकते हैं, वो बंद क्यों नहीं किए गए? और उनके ज़रिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे, वो कहाँ जा रहा है? और आवाम पे वो बोझ जो डाला जा रहा है वो ख़त्म क्यों नहीं किया? और टेलीविज़न फ़ीस के नाम पे जो एक आम आदमी का इस्तेसाल गुज़श्ता 25-30 साल से हो रहा है, जो नेक काम करने वाले लोग हैं वो ये भी नेकी करते जाएं रमज़ान के माह में कि वो जो फ़ीस है टीवी की वो ख़त्म कर दें, जो मस्जिद के बिल में भी आ रही है और कब्रिस्तान में जो मीटर लगा हुआ है रोशनी के लिए उसके बिल में भी वो फीस आ रही है। तो इस किस्म के काम, और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बात है ना जी कि अब वो बिजली खरीदना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो रहा। अब नाक को दूसरे हाथ से पकड़ा जाएगा। ये खबर जो है प्रिंट मीडिया की जीनत बन चुकी है, सवा अव्वल पे शाया हो चुकी है कि वो जो सर्कुलर डेट था उसको अब वो हुकूमत के जो कर्जे हैं उसके नाम से याद किया जाएगा, यानी एक हेड से निकाल के वो कर्जे दूसरे हेड में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। कर्जे होते थे, कर्जे जी कर्जे वहीं पे रहेंगे। कर्जे वहीं पे। शेख साहब क्विकली जरा बता दीजिए कि ये जो अतात आरड़ साहब ने बयान दिया है, ये एक्सपेक्टेड जो वज़ीर आज़म का खिताब होगा कल क्या होगा, और क्या मईशत में बेहतरी के सम्राट बकौल अतात आरड़ साहब अवाम तक पहुँच रहे हैं? काशिफ भाई ये चीज़ समझने की है कि जो बात वो कर रहे हैं अतात आरड़ साहब, वो सही कह रहे हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए कुर्बानी दी है। वो किस तरह कि जब ये हुकूमत में आए तो ये पहले से डील करके आए थे कि हम आवाम पे टैक्स लगाएंगे, हालांकि आवाम की हालत तो पहले बहुत कमज़ोर थी। अब मज़ीद टैक्स लगने से आवाम और पसपा होना शुरू हो गए।
تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کے اوپر جو ٹیکس لگائے ہیں یہ ہم نے قربانی دی ہے, ہم نے اپنا ووٹ بینک لوز کیا ہے, اس کے باوجود ہم نے ٹیکس عوام پہ زبردستی لگا دیے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ اب اس کا بالکل اپوزٹ ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی آ گئی ہے. کیا خوشحالی آنے سے ہمارے ہاں ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے؟ کیا مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کو جاب اپرچونٹیز ملنا شروع ہو گئی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہر 4 ماہ بعد ڈفرنٹ کالجز یونیورسٹی سے ایک نیا بیچ بچوں کا نکلتا ہے اور ان کو نوکری نہیں ملتی, جن کے ماں باپ لاکھوں میں فیس دے رہے ہیں, ہزاروں میں نہیں دے رہے. کسی بھی کالج اور یونیورسٹی کا اٹھا لیں, ان کی لاکھوں میں فیسیں ہیں. اتنی لاکھوں کی فیسیں دینے کے بعد جب ان کے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں, کیا ان کو نوکریاں مل رہی ہیں؟ کیا ان کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں؟ کیا بزنس کے لیے ان کو مواقع مل رہے ہیں؟ کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے؟ کیا لوگوں کے بجلی کے بل آدھے ہو چکے ہیں؟ کیا لوگوں کو گھر پہ وہ سہولیات مل رہی ہیں جو پہلے نہیں ملتی تھی؟ کیا گیس کا کنیکشن آرام سے لگ رہا ہے؟ کیا بجلی کا کنیکشن آرام سے لگ رہا ہے؟ مطلب یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایک کے دماغ پہ ہیں. تو ان سب کا آنسر نفی میں ہے, اور اگر آنسر نفی میں ہے تو سوچنا چاہیے حکمرانوں کو کہ ہم کیا کریں جس سے عوام کی حالت بہتر ہو جائے. عوام کی حالت انڈر گراؤنڈ ٹرین چلانے سے بہتر نہیں ہوگی. عوام کی حالت آپ اگر کوئی دکھاوے کا کوئی پروجیکٹ کریں گے بہتر نہیں ہوگی. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اب کینسر کا ایک ہاسپٹل بنانا شروع کر دیا ہے لاہور میں. چلے دیر آئے درست آئے, کم از کم کچھ کینسر ہاسپٹلز بنا دیں, دوسرے ہاسپٹلز بنا دیں. یہ وہ چیزیں ہیں, آپ ہاسپٹلز بنائیے, کالجز بنائیے, یونیورسٹیز بنائیے, اور ان سے وہ فیس لیجئے بچوں سے جو کہ اب ان کے ماں باپ افورڈ کر سکیں. نہ کہ غریب بچہ ہے وہ بھی لاکھوں میں فیس دے, اور امیر کا بچہ ہے وہ بھی لاکھوں میں فیس دے. غریب کا بچہ تو پڑھ ہی نہیں پائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سوچنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. کاشف صاحب, یہ جو کینسر ہاسپٹل کا ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کینسر ہاسپٹل بنانے کی ایبسولوٹلی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے زیادہ ضروری یہ تھی کہ آپ خوراک کو خالص کریں, ملاوٹ ختم کریں. ملاوٹ مافیا کے لیے آپ 14 سال قید کی سزا رکھیں, اور ان کے جو دکانیں یا ان کے گوڈاؤنز ہیں جہاں وہ کیمیکل ملا دودھ بن رہا ہے اور باقی ملاوٹ شدہ اشیاء شامل کی جا رہی ہیں, ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں تاکہ لوگوں کی صحت بہتر ہو. جب صحت بہتر ہوگی تو بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور میں کہتا ہوں کہ ہاسپٹل پہ پیشنٹ کا جو رش ہے وہ نہیں رہے گا. یہی ہاسپٹل کافی ہوں گے. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ زیلنسکی اور یورپ مل کر جنگ میں توسیع کرنا چاہ رہے ہیں؟ بظاہر جو ڈیولپمنٹ ہے انٹرنیشنل وہ یہی نظر آ رہی ہے. اور برطانیہ جو ہے امریکہ کی سپورٹ کے بغیر روس کے خلاف یوکرائن کو کیا سپورٹ کر سکے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اس وقت ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم بھی انوالو ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور کیا جو ہے زیلنسکی نے جنگ بندی کا موقع گما دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں؟ کاشف بھائی, اس کے بھی دو پہلو ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے وہ لڑائی جو کہ سمجھا جاتا کہ روس 10 دن کے اندر جیت جائے گا, آج 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ابھی تک تو روس نہیں جیت پایا. اب اس سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ ہے یوکرین کو, اور اسی سپورٹ کے بلبوتے پہ ابھی تک لڑ رہے ہیں. وہ اسلحہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ وہ امریکہ کی طرف سے آ رہا تھا. میجر سپورٹ تو یو ایس اے کی تھی سر, امریکہ کی طرف سے اسلحہ آ رہا تھا نا. وہ اب امریکہ کی طرف سے اگر وہ آنا بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ سپورٹ ان کو کہیں نہ کہیں سے تو سپورٹ چاہیے. اگر وہ لڑنا ہے, ویسے تلواروں سے تو لڑ نہیں سکتے. اب ان کا ڈیسائیڈ, مطلب جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم نے کیونکہ چائنا کو آئسولیٹ کرنا ہے تو وہ رشیا کو سپیس دے رہے ہیں. رشیا کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کا جتنا حصہ آپ جیت لیں گے اتنا حصہ ہم آپ کے رشیا میں ماننا شروع کر دیں گے. کافی بفر زون ہوگا آپ کے اور یورپ کے درمیان. تو یہ امریکہ کی سٹیٹڈ پالیسی ہے جو کہ آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو گزارش کی تھی. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ خطے کے حالات بھی بدل رہے ہیں. اگر وہ چائنا سے رشیا دور چلا جاتا ہے انہی معاملات کی وجہ سے, اور دوبارہ سے گیس سپلائی شروع کر دیتا ہے یورپ کو, جو کہ پہلے کچھ عرصہ پہلے رشیا نے بند کر دی تھی, تو پھر رشیا کے لیے ایک نئی مارکیٹ اوپن ہو جائے گی. اور رشیا اور چائنا کا اگر بلاک ختم ہو جاتا ہے, ڈائریکٹ اثرات اس خطے پہ پڑیں گے, ڈائریکٹ اثرات پاکستان پہ پڑیں گے, اور یہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور پاکستان کے لیے تو خاص کر مشکل حالات آ کے چلے. شیخ صاحب, برطانیہ نے جب جنگ شروع ہوئی تو روس کے بینک جو ہیں ان کا $300 ارب جو ہے وہ سیل کر دیا تھا, اس کو سیز کر دیا تھا. آج کیا یہ $300 جو ارب ہے ان کو ہڑپ کرنے کے چکر میں برطانیہ جو ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل پاور گیم میں وہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سپورٹ نہیں کر سکتا ہے, رشیا کے خلاف وہ لڑ بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ رشیا نے ان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کا بھی جو ہے اعلان کر رکھا ہے. تو یہ کیا $300 ارب ہڑپ کرنے کے چکر میں
سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو اس وقت جی؟ سر آئی ڈاؤٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اکاؤنٹ فریز کرتے ہیں یا سیز کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے, اور انہوں نے دی ہے کہ یہ پابندیوں کا حصہ ہے. جی انہوں نے کہا کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ میں یوز ہو رہے تھے, رشیا جو ہے اس کے اوپر اسلحہ لے کے بمباری کر رہا تھا, اس وقت ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے اس کو انگلینڈ کو کوئی اتنی بڑی کوئی کرنی پڑے گی. وہ انگلینڈ نے ہڑپ کرنے تھے, وہ انہوں نے ماشاءاللہ بہانہ کر کے وہ بڑے آرام سے انہوں نے ہڑپ تو کر اگر لیا. جنگ بندی ہو جائے تو پھر واپسی کی بات ہو سکتی ہے. مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جس طرح پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے لوگ ادھر جاتے ہیں, اسی طرح رشیا کے جو ٹائکونز ہیں انہوں نے بھی انگلینڈ میں بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, یورپ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ رشیا کو پیسے واپس مل پائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ زیلنسکی کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا, کیونکہ وائٹ ہاؤس میں تو وہ ظاہر ہے کہ ایگریمنٹ کرنے آئے تھے, پہلے ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, پھر ان کو کس نے ایسا مطلب جو ہے اشتعال دلایا یا پھر ان کو اس ایگریمنٹ سے روکا جو وہ کرنے آئے تھے وہاں پہ؟ کیا موقع گوا دیا ایک جنگ بندی کا انہوں نے جی؟ میرے خیال ہے کہ بہت سائڈ ڈپلومیٹکلی فیلڈ ہوئی ہے, اور اس میں زیادہ جو قصور ہے وہ یوکرین کا ہے, اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ کیونکہ اس وقت اسٹیج پہ اس پاور میں نہیں تھے کہ وہ خود کوئی ڈیسیجن لے سکتے, ان کو بڑا اچھے طریقے سے ڈپلومیٹکلی اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. لیکن زیلنسکی نے میرا خیال ہے وہ موقع مس کر دیا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو وہ موقع یا اس کو وہ سپورٹ یورپ دے پائے گا یا انگلینڈ دے پائے گا جو امریکہ سے مل رہی تھی. جی شاہی صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے یہ جتنے سالوں سے یہ جنگ جاری ہے, رشیا یوکرین کے 20% حصے پہ قابض ہو چکا ہے. رائٹ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رشیا جنگ نہیں جیت سکا, اس کی بڑی کامیابیاں ہیں. اور اس کے مقابل کون تھا؟ اس کے مقابل امریکہ تھا. اچھا, اس سے پہلے کچھ سال قبل کریمیا وہ آلریڈی اس کے پاس ہے. جی اچھا, اب پورا یورپ اس کے مخالف تھا, اور پورا امریکہ اور اس کے ریسورسز, اس کا پیسہ, اس کے ڈالر, اس کی ویپنری, اس کا مقابلہ رشیا کرتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں رشیا کی بہت بڑی کامیابی ہے. گو میں اس قبضے کو کوئی گلوریفائی نہیں کر رہا, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. دوسری بات یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب زیلنسکی نے یہ موقع کھو دیا. دیکھیے ایک اور ایگریمنٹ ہے جو برطانیہ نے زیلنسکی کے ساتھ 100 سال کا ایک ایگریمنٹ کیا ہے, لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. زیلنسکی کے امریکہ آنے سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ہم کتابوں نصابوں میں پڑھتے رہے نا کہ گورا جو ہے, انگریز جو ہے, وہ 100 سال آگے کی سوچتا ہے. تو انہوں نے 100 سال آگے کا سوچتے ہوئے 100 سال کے لیے یوکرین کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ اس کے معدنی ذخائر اور اس میں جتنی منرلز ہیں اور جتنی اور ضرورت کی چیزیں ہیں, اور اس میں آئی ٹی ہے, اس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوگی یا ویپنری یا جو کچھ بھی ہے, یعنی یہ ٹھیک ہے وہ نیوکلیر پار نہیں رہا, لیکن ابھی بھی اس کے پلے بہت کچھ ہے. نیوکلیر ویپن تو نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. تو برطانیہ اب اس کا حصے دار ہے. 100 سال کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ ایگریمنٹ وہ بنیاد بنتا ہے کہ امریکہ جو چاہ رہا تھا یا ٹرمپ صاحب جو چاہ رہے تھے وہ ڈیل نہیں ہو سکی, کیونکہ اب زیلنسکی جو ہے, یوکرین جو ہے, وہ باؤنڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں ایک تو زیلنسکی نے جنگ بندی کا کیا موقع گوا دیا, اور یہ ہم ایک اور کولڈ وار جو ہے ناؤ دس ٹائم بٹوین یورپ اینڈ یو ایس اے یا پھر یورپ اینڈ رشیا, کیونکہ تو پھر ظاہر ہے کہ یورپ کے ساتھ ہی ہے, تو یہ کوئی کولڈ وار ہونے جا رہی ہے اس وقت. کاشی صاحب ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس معاملے میں نہ یورپ مخلص ہے یوکرین کے ساتھ اور نہ امریکہ مخلص ہے. سب لوگ جو ہیں اس کے وسائل پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں, چونکہ وہاں پہ وہ منرلز ہیں جس میں لیتھیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو آنے والی صدی کی ضرورت ہے. تو یہ لوگ جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. سب جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نئی جنگیں نہ شروع کریں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. ایسا نہیں. اچھا, یورپ سب لوگ جو ہیں وہ یوکرین کے وسائل کو لوٹنا کسوٹنا چاہتے ہیں. آج کل کی انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ جاری رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو سپیر ہیڈ کر رہا ہے یو کے. دیکھیے اس میں ایک وجہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یو کے امریکہ کے اوپوننٹ جا کے یہ کچھ کر سکتا ہے, سپورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے یو کے ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, یہ تو بڑے ملک ہیں جو ویپنری میں بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں, ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہیں. انہوں نے اسلحہ بیچنا ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ خطے میں کہیں نہ کہیں جنگ جو ہے یہ جاری رکھیں. آپ دیکھیے غزہ میں سال بھر جنگ جو ہے وہ بند نہیں ہو سکی, اور وہاں پہ کتنا بے تحاشا استعمال ہوا, اسرائیل کو کتنی مدد دی گئی. اب وہ جنگ کے ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, لہٰذا ایک اور جنگ جو ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے, اس کو جاری رکھیں گے. ان کے اسلحہ ڈپو میں جو چیزیں پڑی پڑی آبسلیٹ ہو جانی ہیں انہوں نے یوکرین کو بیچنی ہے, اور اگر اس کے پاس کیش ان ہینڈ نہیں ہے تو اس کے منرل پہ جو قبضہ ہے اس کے تھرو اس کو بیلنس کیا جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو وہ یوکرین کے ساتھ بہت مخلص ہے. انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, انہوں نے نچوڑ لینا ہے اس کو.
बिल्कुल उसके खून का आखिरी कतरा शेख तक साहब निचोड़ेंगे। मुख्तसर जवाब दीजिएगा। अगर ये जंग बंद करनी होती है, ज़ेलेंस्की ने एक पॉइंट रेज किया है ट्रम्प मीटिंग में, उसने कहा जी हम तो पिछले 12 साल से जंग बंद करना चाह रहे हैं, तो ओबामा ने क्या किया, और उसके बाद जब ये बाइडन साहब आए तो इन्होंने क्या किया। लेकिन जो लेकिन negotiation लेकिन की बात होती है। शाही साहब ये जंग शुरू कराने में भी ज़ेलेंस्की का बहुत रोल है। 2014 में सीआईए पेंटागन रजीम चेंज ये उन्हीं का बेबी है ना जी, उनका उन्हीं बेबी का था। जोड़ा है जी। और इसका यहाँ पे मैंने खुद आप सीन माई सेल्फ कि वहाँ पे जू लॉबी और अमेरिकन का बहुत बड़ा रोल था यूक्रेन में। देखिए प्लान यही था, मैंने इस पे कॉलम भी लिखा है जो छप चुका है, प्लान यही था कि जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान में फंसाया गया था और ब्लीड कराया गया था, तो अब ये रूस से इंतकाम लेना चाहते थे। ये रूस को यूक्रेन में फंसा के उसको ब्लीड कराना चाहते थे, लेकिन रशियन इतने बेवकूफ नहीं है जितने अमेरिकन। लेकिन मौजूदा इस सूरत हाल में रशिया तो बेल आउट नहीं हो गया जी। रशिया, देखिए मैं अर्ज कर दूं कि इनमें से ये तो कोई आप भी सब अपने अपने यूरोप और मफादात- अमेरिका के तो आपस के इख्तलाफ शुरू हो गए। वो देखिए इसमें भी रूस का पल्ला भारी है। रूस जिस दिन चाहेगा वो जो नेचुरल गैस का स्विच ऑफ कर देगा और पूरा यूरोप जो है वो घुटनों पे आ जाएगा। एक दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब कोलेशन फोर्सेस जो है लाके रशिया के बॉर्डर पे लगाई गई थी, तो उसने कहा था कि मैं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा और उसमें देर नहीं करूंगा। शेख साहब साथ ही उसने गैस पाइपलाइन ऑफ कर दी, तो यूरोप को जो तबाही का सामना करना पड़ा है, जो आज हम बात करते हैं कि उनकी मैशियत जो है वो तेजी से वो तो जंग से डिस्टर्ब हुई है ना जी। आगाज तो वहीं से हुआ था। राइट शेख साहब, एक तो ये बता दीजिए कि इस जंग में से अमेरिका के बैकआउट करने की वजह से यूक्रेन को और यूरोप जो उसको सपोर्ट करने के नारे लगा रहा है उसको कितना नुकसान पहुंचेगा। और इसके अलावा अब जो हालात हैं पाकिस्तान जो है हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन एक महीने में कोशिश कर रहा है मतवातर कि ये यूके के क्लोज चला जाए, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद ज़ाहिर है कि इनकी परेशानी इस हुकूमत की अपनी है, थ्रू डोनाल्ड लू वगैरह तो जा चुके। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी हुकूमतों का बरतानिया के करीब जाने का नुकसान है, क्योंकि अमेरिका की माइट से आप इनकार नहीं कर सकते। काशिफ भाई बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसकी माइट से आप इनकार नहीं कर सकते। IMF, वर्ल्ड बैंक, कोई भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोई भी ऐसा अदारा वो अमेरिका की परमिशन के बगैर, जैसे कि अभी शरद साहब ने भी बताया कि उनकी परमिशन के बगैर वो फंडिंग करते ही नहीं है, लोन देते ही नहीं है। तो आप लेकिन अब एक क्योंकि इंडिया के साथ अमेरिका की बहुत ज्यादा अलायंस है और आप चाहते हैं कि आपको भी सपोर्ट मिले, तो आई थिंक डिप्लोमेटिकली इट्स नॉट रॉन्ग, आपके बिल्कुल अच्छे रिलेशन होने चाहिए इंग्लैंड के साथ भी। और अगर इंग्लैंड के साथ आपके अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, यूरोप के साथ आपके अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ह्यूज मार्केट है। मतलब अभी सबसे ज्यादा हमारी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट यूएस है, तो यूएस के बाद यूरोप हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है और हमें करना भी चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जीएसपी स्टेटस सर नहीं, आप ये देखिए ना, इंडिया ने अमेरिका के साथ भी रखी हुई है, रशिया के साथ भी रखी हुई है, इंडिया दोनों ब्लॉक्स के अंदर इंडिपेंडेंट उनकी फॉरेन तो हमारे यहाँ अगर ये डेवलपमेंट आ रही है कि हम डिफरेंट ब्लॉक्स में जाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को। देखिए हमारे यहाँ ऐसा होने नहीं जा रहा। देखिए इंडियन की लीडरशिप और मिजाज रखती है, हमारी लीडरशिप के मिजाज तो आप पिछले 70 बरस में उठा के देख लें, हम सोचते हैं क्या है, टाइम करते खत्म हो क्या गया। मेरा जवाब एक सवाल मुख्तसर सा ले लीजिए। जो मैं एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूँ, इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हैं उनका स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अमेरिका जो है उसका जो है अताब का जो निशाना है यूके भी बन सकता है वर्ल्ड में जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें। तो ऐसे में हमें अपने आप को कंटेन करके रखना चाहिए था कि हम यूके के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के चक्कर में हैं। मेरा ख्याल है जी अमेरिका और बरतानिया बल्कि यूरोप की ये नूरा कुश्ती है, छोटे मुल्क इस पे सफर करेंगे। CIA इज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड MI6 जो है वो सिस्टर कंसर्न है। एशिया के मामला CIA ने जो हैं अब बरतानिया और MI6 के हवाले कर दिए हैं, वो डील करेंगे, लेकिन अंदर से ये दोनों एक हैं। हमारा आर्म ट्विस्ट हो सकता है अफगानिस्तान से, जो कह रहे हैं जी हम अपना असला वापस लेंगे, और उनको उन्होंने फिर दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उस वक्त उन्होंने हमसे नहीं पूछा था, हमारी एडवाइस पे उन्होंने अमल नहीं किया था, अमरीकी फौजें भाग रही थी। तो ये कहानी है कुछ और सुनाई किसी और अंदाज में जा रही है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? लास्ट आपका मुख्तसर सर, पाकिस्तान एक बदलती आलमी क्रिटिकल माहौल में खड़ा है और मुझे ये लग रहा है कि जो नेक्स्ट चेंज आनी है वो गल्फ में आनी है, और नेक्स्ट चेंज जो आ रही है वो गल्फ का इम्पैक्ट जो जाएगा वो आपका जाएगा फ़लस्तीन के अंदर। वही अमेरिका जो है वो फ़लस्तीन के अंदर कुछ ना कुछ अब डेवलपमेंट होगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया।
व्यूअर्स आप देख रहे थे आखिर कब तक। से आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।